तो अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है रिलीजन की बात नहीं करती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में वैल्यूज होना बहुत ज़रूरी है, वैल्यू सिस्टम बहुत होना ज़रूरी होता है, और वैल्यू सिस्टम जो कि कॉमन है तमाम रिलीजन में, ऑर्गेनाइजेशंस उसको अडॉप्ट करती है टू बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक आदमी की तरह है, उसको सू किया जा सकता है, उसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है, उसके साथ ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं, तो ये एक एंटिटी है, तो इस एंटिटी की भी कुछ वैल्यूज होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल सोशल वैल्यूज को प्रमोट किया जा रहा है, एथिक्स के नाम पे एथिकल वैल्यूज को प्रमोट किया जा रहा है। एथिकल डायलेमा का मसला ये है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जिसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि वेदर मैं ये काम करूं या ये काम करूं, दैट इज एथिकल डायलेमा। ठीक है, एक एथिकल डायलेमा आपको ये हो सकता है कि जनाब आप कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ज़रूरी सर्टिफिकेशन लेने के लिए जा रहे हैं, उस सर्टिफिकेशन के बगैर योर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑपरेट, एंड देयर इज ओनली वन इंस्पेक्टर विच हु इशूज दैट सर्टिफिकेट। अब वो आप क्या करेंगे? अगर वो आपसे ब्राइब कहता है कि आई नीड सम ब्राइब, तब मैं आपका काम करूंगा। अब आपका की तो एथिकल वैल्यूज ये कहती हैं कि आई शुड नॉट ब्राइब, लेकिन अगर आप ब्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपका काम कैसे होगा? तो ये एक एथिकल डायलेमा। ठीक है, रिसेंटली एक एथिकल डायलेमा आज से 4-5 साल पहले मेरे साथ पेश आया कि मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तो मेरे 45,000 जो है ना गन पॉइंट के ऊपर छीन लिए। तो वो इंश्योर्ड होता है बैंक का पैसा। तो मैं गया FIR कटवाने के लिए, तो अमाउंट सुन के उसने कहा कि मैं 5,000 रुपये लूँगा जब भी FIR काटूंगा, वरना FIR नहीं काटूंगा। तो मैंने उसको FIR के उसको 5,000 रुपये दे दिए, मजबूरी थी, हालांकि गलत बात है, नहीं देना चाहिए, वो रिश्वत देना बुरी बात है। तो वो 45,000 की FIR काटते वक्त उसने बोला कि आप चाहें तो मैं इस 5,000 को भी इसको अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ, आपने मुझे दिया, मैं 50,000 की FIR काट देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप 45,000 की FIR काटें, वो 5,000 रुपये का नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरह के एथिकल डायलेमा आते हैं। ठीक है, अब एथिकल डायलेमा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको पता है कि व्हाट इज़ द राइट वे, लेकिन व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल वे। ठीक है, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं जो कि आप समझते हैं कि कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहे। जैसे ऑफिस में आपने कोई एक आध पेज प्रिंट ले लिया, क्योंकि आप ऑफिस से उठेंगे, बाहर जाएंगे, पैसे पे करेंगे, 5 रुपये, फिर प्रिंट लेंगे, दैट विल टेक मोर योर मोर ऑफिशियल टाइम कंपेयर टू दैट। आप एक पेज अगर प्रिंट ले लेते हैं तो क्या एथिकल है या अनएथिकल है? इसी तरीके से अगर आप पूरी बुक वहाँ से प्रिंट कर लेते हैं, क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है? तो आपके एथिकल वैल्यूज ये कहते हैं कि भाई पूरी बुक तो प्रिंट करना बहुत बुरी बात है ऑफिशियल रिसोर्सेज में, लेकिन एक आध पेज अगर मैं कभी प्रिंट कर लेता हूँ या गलती से ऑफिस का पेन जेब में रख के ले आता हूँ, तो इट्स ओके। लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो भी गलत है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो कि एथिक्स की स्ट्रिक्ट बाउंड्री पे तो नहीं होती, बट प्रैक्टिकल होने की वजह से यू डू दैट। तो बेसिकली वो आपके जो एथिक्स होते हैं वो इनर गाइडिंग मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपके मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है। मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्स रिलीजन से ड्राइव होते हैं, हर एक के मॉरल प्रिंसिपल्स रिलीजन से ड्राइव होते हैं, लेकिन रिलीजन में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर जो है आपको दुनिया में पनिशमेंट नहीं मिलती है, आखिरत में मिल सकती है, मिलेगी। तो मॉरल रिक्वायरमेंट जो आपकी मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट है या रिलीजियस रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसे आपने सड़क पार कराना है, वो देख नहीं सकता, अभी आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। बट आप अगर मॉरल वैल्यूज रखते हैं तो यू विल फील बैड। एक आदमी की मदद की ज़रूरत थी और मैं उसको आसानी से मदद दे सकता था, बट आई डिडेंट हेल्प दैट पर्सन। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, जिसके थ्रू लोग सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे इसके अंदर क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि आपको कभी कभी कंप्रोमाइज़ करते हैं, और ये एथिकल डायलेमा कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए एथिकल प्रिंसिपल को आप लॉ नहीं कह सकते, ये लॉ नहीं है, ये फिक्स नहीं होते, और ये क्या कहते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाते हैं, ये भी मुमकिन है। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लोग कभी भी मीटिंग में टाइम पे नहीं पहुंचते, एथिकली वो इसको इतना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन दूसरे बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे एथिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू मीटिंग इन टाइम एंड एंड द मीटिंग इन टाइम। और फिर बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि कोई भी मीटिंग वो एजेंडा के बगैर नहीं करते, और एजेंडा के ही ऊपर बात करते हैं until unless
جو میٹنگ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ہم کوئی چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ میٹنگ کا کوئی فکس ایجنڈا نہیں ہوتا ہے, لوگ جنرل ڈسکشن کر لیتے ہیں, اس کے اندر بزنس کی باتیں ہو جاتی ہیں. یہ سب کا بھی تعلق ایتھکس سے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیپنیز ایتھیکلی اتنے اسٹرانگ قوم ہے کہ اس سے زیادہ اسٹرانگ قوم ایتھیکلی کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں, کہ وہ وہاں پہ اگر آپ کوئی چیز کہیں پہ بھول جائیں تو آپ 2 دن کے بعد بھی آئیں گے تو وہ چیز آپ کو وہیں پڑی ہوئی مل جائے گی اور اس کو وہاں سے نہیں اٹھائیں. اسی طریقے سے وہ جھوٹ نہیں بولتے, لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, دوسروں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون جب ان کے یہاں سونامی آیا تو جب وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچائی گئی تو لوگوں نے صرف اتنا ہی لیا جتنی کی ان کو ضرورت تھی, انہوں نے کوئی لوٹ مار نہیں کی اس کے اندر, کیونکہ ان کو احساس تھا کہ اگر ہم یہ چیزیں بہت زیادہ اپنے لیے اسٹاک کر لیں گے تو کچھ لوگ اس سے ڈپرائیو ہو جائیں گے اور وہ ان کے لیے سچویشن ڈینجرس ہو سکتی. یہ ہے ایتھیکل ویلیوز, یہ ہے مورل ویلیوز جس سے نیشنز ترقی کرتی ہیں, جس سے آرگنائزیشن ترقی کرتی ہیں. تو ایتھکس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ افیون کھانا صحیح سمجھتے تھے, میری جوانا کھانا صحیح سمجھتے تھے, سگریٹ پینا انٹلیکچوئل ایبیلٹی کی نشانی سمجھی جاتی تھی, کوئی اس کے اندر امورل بات نہیں تھی. لوگ گھر میں بیٹھ کر کے ڈرائنگ روم میں سگریٹ پیتے تھے, بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, تو یہ ایک زمانے میں نان ایتھیکل نہیں سمجھا جاتا تھا. اب یہ بہت زیادہ ان ایتھیکل سمجھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سگریٹ پیے, دوسرا پیسیو اسموکنگ کر رہا ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے پب میں اور ہوٹلز میں اور آفیسز میں اور پبلک پلیسز میں, بسز میں, ایئر لائنز میں, ریلوے میں, سب جگہ اسموکنگ کو پروہیبٹ کر دیا. ایک زمانے میں اٹ واز الاؤڈ. تو اس لیے ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اور ایتھکس اور لا ریلیٹو ٹرمز ہے. ایک زمانہ تھا کہ آپ بہت سارے جرائم میں یورپ میں اور امریکہ میں بھی سزائے موت دے دی جاتی تھی. اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. اب جو ہے وہ سزائے موت کو بہت برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کنٹریز جو کیپٹل پنشمنٹ دیتے ہیں ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور یہ یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ لندن کے اندر 350 ڈفرینٹ ایسے کرائمز تھے جس کے اوپر سزائے موت ہو سکتی تھی, جس کے اندر شیپ اسٹیلنگ بھی شامل ہے. اگر کوئی کسی کی شیپ چوری کر لے تو اس کے اوپر سزائے موت ہو جاتی تھی. اب تو وہ بڑے سے بڑے ملٹیپل مرڈرس پہ بھی سزائے موت نہیں دیتے کیونکہ وہ سزائے موت کو ان ہیومن سمجھتے. تو یہ ریلیٹو ٹرم ہو گیا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. اسی طرح ایتھیکل ویلیوز بھی چینج ہوتی ہیں. ایک زمانے میں وہ اپنے ہی لوگوں کو ہائر کرنا صحیح سمجھتے تھے اور دوسروں کے خلاف ڈسکرمنیٹ کرتے تھے. اب وہ ڈسکرمنیشن کو بہت برا سمجھتے ہیں, ڈائیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایتھیکل ویلیوز ہیں. اسی طرح سے آرگنائزیشن نو اسموکنگ کی پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے تو یہ ایتھیکل ویلیوز ہیں. ان کی ایتھیکل ویلیوز یہ بھی ہیں کہ وہ LGBT کو بھی اپنے آرگنائزیشن کے اندر ایکوموڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی ایتھیکل ویلیوز ہے. تو اس لیے ایتھیکل ویلیوز کا صحیح ہونا غلط ہونا بھی ریلیٹو ٹرم ہے. جس طرح کوئی اپنے ریلیجن کو صحیح سمجھتا ہے, دوسرا اپنے ریلیجن کو صحیح سمجھتا ہے, تو یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے. ایتھیکل ویلیوز بھی ریلیٹو ٹرم ہے. ہم جو ہے ہماری سوسائٹی میں کبھی بھی LGBT کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ان کی سوسائٹی میں نہ صرف ایکسیپٹیبل ہے بلکہ فیملیز نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آرگنائزیشنز نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریالٹی ہے. اس کے بعد آ جائے گی اسٹیک ہولڈرز اینڈ ایتھکس. واٹ از ہو آر اسٹیک ہولڈرز آف دا آرگنائزیشن. کوئی بھی آرگنائزیشن یا انڈیویجول جو کہ آرگنائزیشن کے کسی بھی ایکٹ سے پازیٹیولی یا نیگیٹولی امپیکٹ ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. آرگنائزیشن کے اسٹاک ہولڈرز ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن پہ پیسہ لگاتے ہیں, انویسٹرز ہوتے ہیں اور اونر ہوتے ہیں, وہ اسٹاک ہولڈرز ہیں. وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. وہاں پہ امپلائیز بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, لیبر بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, مینیجرز بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, سپلائرز بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, سوسائٹی بھی اسٹیک ہولڈر ہے, گورنمنٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہے, NGOز بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو آپ کے آرگنائزیشن کے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی آپ کے ایکشن سے ان کے اوپر پازیٹیولی یا نیگیٹولی امپیکٹ پڑتا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے کسی ریموٹ ایریا میں ہے اور وہاں پہ آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے, لیکن آپ ایز اے کمپنی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم لوکل لوگوں کو ہائر نہیں کریں گے کیونکہ لوکل لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں یا لوکل لوگ اچھے نہیں ہیں, واٹ ایور از دا ویو آف دا سینئر مینجمنٹ. تو اب آپ ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرس کو اگنور کر رہے ہیں. جب آپ ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرس کو اگنور کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے, اینڈ دیٹ ریئیکشن میں بی نیگیٹو فار یور آرگنائزیشن.
اس پہ زیادہ تر آرگنائزیشنز یہ کرتی ہیں کہ وہ جس ایریا میں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو پریفرنس پہ امپلائمنٹ دیتی ہیں تاکہ ان کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بن سکے. اسی طریقے سے سپلائرز آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں تو یو ٹیک کیئر آف یور سپلائرس کہ ان کو اتنا پروفٹ ملے کہ دے کین سروائیو اینڈ دے کین رن دیئر بزنس پروفیٹیبلی. تو اس طرح جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جیسے انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر اب آپ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو ڈیمیج ہوتا ہے دے ول پروٹیسٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ایڈریس دیئر پروٹیسٹ, یو نیڈ ٹو ریکٹیفائی دیٹ پرابلم. تو یہ بھی لوگ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. کسٹمرز بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کیونکہ پروڈکٹ سیفٹی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, پروڈکٹ کی پرائس بہت امپورٹنٹ ہے, پروڈکٹ کے فیچرز بینیفٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی بیسس پہ وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پروڈکٹ پرچیز کریں یا نہیں کریں, اور پھر وہ پرچیز کر کے وہ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ایسے پروڈکٹس بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کسٹمر کے لیے ہیلپ فل ہو. مینیجرز آپ کے ہیلپ فل ہیں, آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں آرگنائزیشن کے مینیجرز آپ کے بلکہ کسٹوڈینس بھی خاص طور پہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے کسٹوڈین مینیجرز ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی امپلائی آرگنائزیشن کو اون نہیں کرتا. اگر اون بھی کرتا ہے تو اس کے پاس بہت کم شیئر ہوتے ہیں زیادہ تر کیسز میں. زیادہ تر شیئرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے پبلک کے پاس ہوتے ہیں. اب پبلک نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا اور اس ٹرسٹ کی بیسس پہ اپنا پیسہ دیا ہے کہ جناب آپ یہ پیسے لیجئے, یہ بزنس کیجئے, فیئرلی بزنس کیجئے, ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ بزنس کیجئے, اور جب بزنس سے پروفٹ آئے تو ہمیں اس میں ریزنیبل شیئر دیجیے. امریکہ وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ڈیسیجن میکنگ کی پاورز بہت زیادہ ٹاپ لیول ایگزیکٹوز کے پاس ہوتی ہے, چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس ہوتی ہے, تو وہ اپنے پرکس اینڈ پیکیجز بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں. جب اپنے پیسے پیکیجز بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو ظاہر ہے شیئر ہولڈرز کو نقصان ہوتا ہے. اور امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کی سیلری ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے بہت ساری آرگنائزیشن. اس کے اوپر بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو اتنا ہائیلی پیڈ کیوں ہوتا ہے امریکہ میں, جبکہ یورپ میں اتنا ہائیلی پیڈ نہیں ہوتا اور جاپان میں تو بہت ہی کم ہوتا ہے کمپیریٹیولی. اینڈ دے آر آلسو رننگ بگ آرگنائزیشن, دے آر آلسو رننگ کمپلیکیٹڈ آرگنائزیشنز. تو یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ صورت حال ہے. پھر اس کے بعد جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں یا مڈل مینجمنٹ ایگزیکٹوز ہیں اور ٹنلنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں وچ از ہائیلی انیتھیکل. ٹنلنگ مینس کہ وہ آرگنائزیشن کے ریسورسز کو سک کر کے کہیں اور اسٹور کرتے ہیں اور اس کو اب سے اپنا پرسنل بینیفٹ لیتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اللیگل ہے, ہائیلی انیتھیکل ہے, بلکہ ان لافل بھی ہے. تو اس لیے بہت سارے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف ایگزیکٹوز یا سینئر مینجمنٹ کے لوگ اریسٹ بھی ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے پاپولر کیس ہیں, ایک پاپولر کیس کی تصویر آپ کو بک میں دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اینڈرون کا کیس بہت پاپولر ہے, اور پھر ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی کے کیسز بہت پاپولر ہے. بہت سارے کیسز ہیں جس کے اندر چیف ایگزیکٹو نے اپنے سینئر مینیجر کے ساتھ مل کر کے, آڈیٹرز کے ساتھ مل کر کے بہت زیادہ کرپشن کی, اینڈ الٹیمیٹلی دے کوڈنٹ ہائیڈ اٹ. تو اب وہ بہت سے کئی چیف ایگزیکٹو ایسے ہیں ٹھیک ہے, دے آر بیہائنڈ دا بار. تو اس لیے ایتھیکل آبلیگیشن کو اگر آدمی بھولنا شروع کرتا ہے تو ایتھکس سے ہوتے ہوتے وہ انلیگل باؤنڈریز تک پہنچ جاتا ہے, اینڈ دیٹ بیکمس ٹربلسم فار دا آرگنائزیشن ایز ویل ایز انڈیویجول. اوکے, کلیننگ اپ دا سوپ مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا کیس دیا ہوا ہے. ایک خاتون ہے جو کہ سوپ مارکیٹ میں ایسے سوپ لے کر کے آئی ہیں جو کہ آرگینک ہیں, سیف ہیں, نیچرل ہیں, اور آج کل ایسے پروڈکٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس بیسس کے اوپر ان کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے. یہ اب کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ آپ کے ایتھیکل ویلیوز میں بھی اب آرگنائزیشن کے آنا شروع ہو گئے کہ آپ کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں بنائیں جس کی وجہ سے آپ آرگنائزیشن کو ہارم کرتے ہیں یا اتنا زیادہ پولیوٹ کرتے ہیں کہ جو کہ آپ کا ایکو سسٹم سسٹینیبل نہیں رہے. لوگ بھی پسند نہیں کرتے ایسے پروڈکٹ کو یوز کرنا. اب دنیا میں ایسے پروڈکٹس کا بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے جو نیچرل ہیں یا آرگینک ہیں, اور یہ اس کا سوپ کا کیس اسٹڈی ہے, یہ پڑھیے گا. اس کے بعد کمیونٹی, سوسائٹی, نیشن, یہ سب آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. نیشن بھی آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے. جب آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کو فیئرلی کرتے ہیں, فیئر پروفٹ لیتے ہیں, تو کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے, ان کو جابس ملتی ہیں, ان کو پروڈکٹ ملتا ہے, ان کو سروسز ملتی ہیں, گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے. سو یو بیکم این امپورٹنٹ پرسنالٹی, پرسونا آف دا سوسائٹی ایز این آرگنائزیشن. اوکے جناب, اب جو چیز ڈسکس کی جا رہی ہے دیٹ از رولز فار ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ. یعنی جب آپ ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں
تو ایتھیکل ڈائلیماز کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ایتھیکل ڈائلیماز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا ایک اسٹیک ہولڈر کہتا ہے کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, ایک اسٹیک ہولڈر کہہ رہا ہے کہ مجھے پروفٹ زیادہ دو, دوسرا اسٹیک ہولڈر کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے سیلری زیادہ دو, تیسرا اسٹیک ہولڈر ہے سپلائر, وہ کہتا ہے مجھے مارجن زیادہ دو. اس کے بعد ایک اسٹیک ہولڈر ہے انوائرمنٹلسٹ, وہ کہتا ہے کہ جناب آپ ایسے سیفٹی والز لگائیں جس کی وجہ سے آپ کے آرگنائزیشن میں انوائرمنٹل سیفٹی پیدا ہو. اب یہ سب اس لحاظ سے کانفلکٹنگ آبجیکٹیوز ہیں کہ اگر آپ سیفٹی والوز لگائیں گے تو یو ول اسپینڈ منی آن دیٹ. وین یو ول اسپینڈ منی آن دیٹ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کم پروفٹ دیں گے اپنے شیئر ہولڈرس کو, کم سیلری دیں گے اپنے مینیجرس کو, ریز نہیں دے پائیں گے, کم دے پائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے 4 طرح سے ڈفرینٹ طریقے بتائے گئے. ایک یہ بتایا ہے کہ یوٹیلیٹیرین رول. یوٹیلیٹیرین رول یہ ہے کہ آپ وہ ڈیسیجن لیں جس کی سب سے زیادہ یوٹیلیٹی ہو اور جس کے سب سے زیادہ بینیفٹ آپ کے اسٹیک ہولڈرز میکسیمم بینیفٹ لے سکیں, بیلنسڈ بینیفٹ لے سکیں. یوٹیلیٹی کا کانسیپٹ آیا ہے اکنامکس سے. اکنامکس میں کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کی پرائس وہ پے کرتا ہے جس کی وہ یوٹیلیٹی اتنی محسوس کرتا ہے, اتنی اس کی یوٹیلیٹی ہے, اتنی سیٹسفیکشن ہے, اتنی ویلیو مجھے دے گا. جتنا میں اس کو ویلیو کرتا ہوں, جتنی میں اس کی یوٹیلیٹی فیل کرتا ہوں, اتنے میں اس کے لیے پرائز دینے کے لیے تیار ہوں. دیٹ از وائی کہ اگر کوئی آدمی پیاس سے مر رہا ہو, ایک گلاس کے پانی کے لیے وہ اپنی پوری دولت دے سکتا ہے, لیکن دوسرے گلاس پانی کے لیے شاید وہ اپنی آدھی دولت بھی نہ دے, اور تیسرے گلاس پانی کے لیے وہ 10 روپے سے زیادہ نہیں آفر کرے گا. یہ ایکویلٹی ہے. تو جیسے جیسے آپ کسی چیز کو کنزیوم کرتے جاتے ہیں. سر یہ کہلاتی ہے ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی, ہے نا؟ جی, دس از ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کی جیسے جیسے آپ ایڈیشنل, جی بالکل صحیح, ایڈیشنل یونٹ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی یوٹیلیٹی جو ہے مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی ایڈیشنل یونٹ کو جب آپ کنزیوم کریں گے تو آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی کہلاتی ہے, جس سے جو آپ کو یوٹیلیٹی ریسیو ہوگی وہ کم ہوتی چلی جائے گی. تو ایک رول یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے. یعنی اگر آپ انوائرمنٹل سیفٹی کے لیے ڈیسیجن لے رہے ہیں تو اس کی یوٹیلیٹی یہ ہے کہ یو ول بی سیف, یور مینیجرز ول بی سیف, یور انوائرمنٹ ول بی سیف, یور سوسائٹی ول بی سیف. تو اس کی بہت بڑی یوٹیلیٹی ہے, اور پلس آپ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ بھی فلفل کر رہے ہیں. تو اس لیے یوٹیلیٹی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی گریٹسٹ یوٹیلیٹی ہے تو آپ سیفٹی والز لگا دیں. دوسرا جو ہے وہ کہلاتا ہے مورل رائٹس رول. مورل رائٹ رول یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی کے انڈیویجول پریولیجز ہوتے ہیں اور رائٹس ہوتے ہیں, جو لا بھی اس کو فلفل کرتا ہے اور آپ کو ایز اے کمپنی بھی اس کو فلفل کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے آرگنائزیشن میں خواتین کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک مورل رائٹ ہے اس کا. یا یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو پراپر چھٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ جا کر علاج کرا سکے, یہ اس کا مورل رائٹ ہے. اس طرح بہت سارے مورل رائٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہیومن بینگس کو دینے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ کو ڈیسیجن لیتے ہوئے کسی کے مورل رائٹس وائلیٹ تو نہیں کر رہے. اگر آپ مورل رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں تو آپ ایتھیکل ویلیوز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ مورل رائٹس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تیسرا طریقہ یہ کہ جسٹس رول, یا آپ انصاف کریں. انصاف کرنے میں کیا ہوتا ہے, کسی کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے, وہ مجرم ہے تو اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے, جو مظلوم ہے اس کو کمپنسیشن مل جاتا ہے. تو اس لیے آپ جسٹس کے پرنسپل بھی یوز کر سکتے ہیں کہ بھائی میں کس طریقے سے یہ ڈیسیجن لوں گا تو اس کے سب سے بہترین جسٹس ہو سکے گی. اس کے بعد ایک اور رول ہے, دیٹ از کالڈ پریکٹیکل رول. پریکٹیکل رول یہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں 5 o'clock رول بھی کہتے ہیں, کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لیں وہ 5 o'clock کی نیوز میں اگر آپ کو بلا کر اس ڈیسیجن کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اسے ڈیفینڈ کر سکیں. اور اگر آپ اس کو لوگوں کے سامنے, سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دل میں اپنے ضمیر میں ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ چلے ضمیر کو مار دیتے ہیں, وہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کرتے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں. جب اوپن ہو جاتی ہیں تو یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور ڈیسیجن ان فرنٹ آف پیپل, ان فرنٹ آف ٹیلی ویژن, ان فرنٹ آف آڈینس. تو کیا آپ نے جو بھی ڈیسیجن لیا ہے وہ آڈینس کے سامنے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ اگر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو یو ہیو ٹیکن دا رائٹ ڈیسیجن. یہ پریکٹیکل رول کہلاتا ہے. ایتھکس کے بارے میں یہ 4 بڑے اچھے رول آپ کو ڈیفائن کر دیے گئے ہیں کہ جب بھی آپ کو ایتھیکل ڈائلیما کا سامنا ہو, آپ ڈیسیجن لینا چاہیں
تو آپ دیکھیں کہ کس ڈیسیجن میں سب سے زیادہ یوٹیلیٹی مل رہی ہے اسٹیک ہولڈرس کو، وہ ڈیسیجن لیں. یا پھر آپ مورل رائٹس رول دیکھیں کہ کسی کے آپ مورل رائٹس تو وائلیٹ نہیں کر رہے، کسی کے بیسک رائٹس تو وائلیٹ نہیں کر رہے. مورل رائٹ رول دیکھ سکتے ہیں. اور جسٹس رول یہ ہے کہ آپ عدل سے کام لے رہے ہیں، انصاف سے کام لے رہے ہیں، اور اس میں اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اور پریکٹیکل رول یہ ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ آپ کا اپنا دل ہے. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو آپ صحیح کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی کو بتانے میں شرماتے نہیں ہیں اس کام کو، اٹ مینس کہ آپ وہ صحیح کر رہے ہیں. تو یہ پریکٹیکل رول کہلاتا ہے. اچھا، اب کوشچن یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مینیجرس کو ایتھیکلی بیہیو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ آرگنائزیشنس کا اصل کام ہے پروفٹ میکسیمائزیشن ود منیمل لیگل بائنڈنگ، کہ جتنا کم سے کم لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کریں اور پروفٹ میکسیمائزیشن کریں، کیونکہ ایک کمرشل آرگنائزیشن ہے. تو کمرشل آرگنائزیشن کا تو یہی کام ہوتا ہے. تو مینیجرز ایسا کیوں کریں کہ وہ خام خواہ میں ایتھکس اور اتنی ساری باؤنڈریز ان کو فالو کریں، چیز کریں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے، دیکھیے، وہ اس کی بڑی وجہ ہے بزنس، کہ آپ کا بزنس اس سے سروائیو ہوتا ہے. اگر آپ ایتھیکل ویلیوز پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ گراسلی کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں، بری کمپنی ہے، آپ کے ساتھ بزنس کرنا چھوڑ دیں. اس کا ایک بزنس سینس ہے. پھر اگر آپ ایتھکس پہ کمبائن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایتھکس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ پھر فراڈ کریں گے، انلیگل کام کریں گے، جیسے کہ کرتے ہیں. جیسے ڈیجیٹل پائریسی ہوتی ہے، بکس کی پائریسی ہوتی ہے، کاپی رائٹ وائلیشن ہوتی ہے. یہ سب ہائیلی انیتھیکل ہے. کیوں ہائیلی انیتھیکل ہے؟ کیونکہ آپ کے ایکشن سے دوسری کمپنی کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کی پروفیٹیبلٹی ڈاؤن جا رہی ہے. یہ ایک چیز اکنامکس میں اور ڈسکس کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹریجڈی آف کامنس. ٹریجڈی آف کامنس یہ ہے کہ لوگ... سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے کئی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ کئی کنٹریز میں اویلیبل نہیں ہوتے، تو اگر کسی کنٹری میں اویلیبل نہیں ہے اور کوئی بندہ اس کا مطلب ڈیلر نہیں ہے یہاں پہ نا، تو وہ اگر یہاں پہ لا کے وہ پروڈکٹ سیل کرے یا اس کو پبلش کرے تو سر یہ بھی ایتھیکل وائلیشن میں آئے گی؟ اس نے وہاں والے سے بائی کی ہے. اگر کمپنی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو دیٹ پرسن کین ڈو دیٹ. لیکن سر جیسے کہ لیکن یہاں پہ کمپنی کو تو یہاں آؤٹ لیٹ ہے ہی نہیں نا. جیسے اگر آئی فون کی بات کریں تو یہاں آؤٹ لیٹ نہیں ہے. آئی فون پھر بھی یہاں پہ بھرپور آ رہے ہیں، کمپنی کو بھی پتا کہ آئی فون یہاں آ رہے ہیں، کمپنی تو کو ان کے کوئی حساب سے اعتراض تو ان کا نہیں ہے، ڈیلر تو نہیں ڈیل کر رہا. وہ خرید کر لا رہے ہیں، جینوین پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح، صحیح ہے. اس میں کیا غلط بات؟ لیکن جیسے یہاں پہ کسی نے اسٹار بکس اوپن کر دیا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ غلط بات ہے، کیونکہ وہ تو پائریسی ہو گئی، ایتھیکل وائلیشن ہو گئی، بلکہ لیگل وائلیشن بھی ہو گئی. آپ نے کسی کے کاپی رائٹ یوزرپ کیے، وہ غلط ہے. لیکن آپ آئی فون کہیں سے خرید کر لا رہے ہیں، دبئی سے خرید کر لا رہے ہیں، پراپر پرائز دے رہے ہیں، اس کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، پھر آپ بیس سے بیچ رہے ہیں، گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آئی فون کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسٹمرس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اینڈ اٹس اوکے، اٹس اے پرفیکٹ بزنس. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے کہ ٹریجڈی آف دا کامنس. ٹریجڈی آف دا کامنس یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو کہ لوگ... کوئی ایک آدمی کوئی ایسا کام شروع کر دیتا ہے جس سے اس کو پروفٹ ہوتا ہے، دوسرے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھا دیکھی وہ بھی اس بینڈ ویگن میں سوار ہو جاتے ہیں، وہ بھی پروفٹ کمانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ان ایتھیکل بزنس ہو، لیکن اسے پروفٹ ہو رہا ہے تو سب اس کے اندر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے بہت سارے بزنسز ہوتے ہیں جو ایتھیکلی تو ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن کوئی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا پروفٹ ارن کر رہا ہے تو میں پروفٹ کیوں نہ ارن کروں. دس از ان ایتھیکل. تو یہ اس کو کہتے ہیں ٹریجڈی آف کامنس. اور پھر ٹریجڈی آف کامنس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جو کامن گڈس ہوتی ہیں اس کو کوئی بھی نہیں بناتا ہے، کوئی بھی وہ نہیں کرتا ہے. تو اس لیے ٹریجڈی آف کامنس کو اوور کم کرنے کے لیے گورنمنٹ اس رول کو پورا کرتی ہے. جیسے بریجز، روڈز، پارکس، ڈیمز، یہ کوئی انڈیویجول نہیں بناتا، تو کامن یوٹیلیٹی کے لیے یہ گورنمنٹ اس کے اوپر انویسٹ کرتی ہے. انہوں نے یہاں پہ ایک ڈائیگرام میں بتایا ہے کہ اگر آپ ایتھیکل بیہیویئر کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور ایتھیکل بیہیویئر نہیں کرتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ایتھیکل بیہیویئر کرتے ہیں تو اس سے ایفیشینسی بڑھتی ہے، اس سے کمپنی کی پرفارمنس بڑھتی ہے، اس سے نیشنل اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا ہے، اور اس سے پورے نیشن کو فائدہ ہوتا ہے. سرپلس ویلیو کریٹ ہوتی ہے، اینڈ سرپلس ویلیو از ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا ممبرس آف دا سوسائٹی. ایتھیکل بیہیویئر سے پوری سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے، اور ایتھیکل بیہیویئر نہ ہو تو اس سے سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے. ایتھیکل بیہیویئر کی بہت اچھی اگزامپل جو ہے وہ جاپان ہے. جاپان میں چونکہ لوگوں کا ایتھیکل بیہیویئر بہت اچھا ہے،
اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ سرپلس ویلیو کریٹ ہوتی ہے. اینڈ جاپان از اے ویلدی کنٹری اینڈ ایوری بڈی از بینیفیٹیڈ بائی دیٹ ویلیو کریشن. تو یہ ایتھیکل بیہیویئر کا فائدہ ہوتا ہے. جہاں پہ ایتھیکل بیہیویئر نہیں ہوتے, جیسے چائنا میں جو ابھی پریزنٹ ریجیم ہے, اس سے پہلے ان کا ایتھیکل بیہیویئر اس طرح سے نہیں تھا, تو دے ور ناٹ گروئنگ اکنامکلی. لیکن جب انہوں نے کچھ رولز ریگولیشنس کو فالو کیا, اوپر کے لیول پہ ڈسپلن لے کر کے آئے, لیڈرشپ میں انہوں نے ٹرانسپیرنسی کریٹ کی, ناؤ چائنا از گروئنگ. تو ایتھیکل بیہیویئر کا آرگنائزیشن کو فائدہ ہوتا ہے لانگ رن میں. شارٹ ٹرم میں بھی فائدہ ہوتا ہے, لانگ رن میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی کی بھی ریسٹورینٹ کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ صحیح چیزیں خرید کر کے وہ کھانا نہیں بناتے, دین یو ول ناٹ ٹو گو دیئر. تو ایتھیکل بیہیویئر کا بزنس سینس بھی ہے. پھر ایتھیکل بیہیویئر سے ٹرسٹ بھی کریٹ ہوتا ہے, ریپوٹیشن بھی کریٹ ہوتی ہے. آپ کسی برانڈ کو آنکھ بند کر کے خریدتے ہیں کیونکہ بیکاز یو ٹرسٹ دیٹ برانڈ. یو تھنک کہ اس برانڈ کے اندر میں جو چیز بھی بک رہی ہے اٹ از پرفیکٹلی اوکے اور اٹ از سیف, آئی کین پرچیز دیٹ. تو یہ بیسیکلی ایتھیکل بیہیویئر کی وجہ سے آپ وہ ٹرسٹ گین کرتے ہیں اپنے کسٹمرس کا. اینڈ یو گیٹ گڈ ریپوٹیشن, good reputation in front of customers, in front of society, and in front of government and your stakeholders as well. تو societal ethics کیا ہے کہ آپ ایسے کام کریں جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو, سوسائٹی ایٹ لارج بینیفٹ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کچھ انڈیویجولز ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے اینڈ سوسائٹی اپریشیٹ دیٹ پرسن اور آرگنائزیشن, بالکل اسی طرح کمرشل آرگنائزیشن کو بھی ایسے کام کرنے چاہیے جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو. تو ایسے کام کرتے ہیں جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے, یہ سوسائٹل ایتھکس کہلاتی ہے. جیسے آپ کی سوسائٹی میں اگر ایدھی ٹائپ کے لوگ نہ ہوں یا اس طرح کے اور دوسرے ویلفیئر انڈس ہاسپٹل والے ٹائپ کے لوگ نہ ہوں, تو کیا ہوگا, آپ کی سوسائٹی میں غریبوں کو بہت زیادہ پرابلم آئے گی. تو ان غریبوں کی پرابلم کو کچھ کم کرنے کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ ہائیلی ایتھیکل لوگ ہیں جو سوسائٹی کی بینیفٹ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, کمرشل آرگنائزیشن سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جائے گا تو اپنا سارا کا سارا پروفٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے دے دیں, لیکن وہ ایسے پریکٹسز کر سکتے ہیں جو کہ اوور آل سوسائٹی کی بینیفٹ کے لیے ہو. جیسے مثال کے طور پہ جب وہ لوگوں کو انڈکٹ کریں تو فیئرنیس کے ساتھ انڈکٹ کریں, ایکول اپارچونیٹی دیں. یہ نہ دیکھیں کہ اس آدمی کا تعلق کسی سوشلی ڈپرائیوڈ ایریا سے ہے, اس کو ہم اپنی کمپنی میں نہیں لے سکتے بیکاز اوور کمپنی از ویری پریسٹیجیس کمپنی. تو ایک ڈسکریمنیٹری بیہیویئر. تو اگر وہ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر نہیں کرتے, لوگوں کو صحیح طریقے سے پے کرتے ہیں, لوگوں کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی ریزنیبلی ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, تو دیٹ از سوسائٹل ایتھکس. اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری آرگنائزیشن ہیں, جیسے اینگرو ہے, اینگرو بہت سارے سوشل ورک کرتی ہے, اس لیے کرتی ہے کہ دے فیل دیٹ دیٹ از دیئر رسپانسبلٹی. اس کے بعد انڈیویجول ایتھکس. انڈیویجول ایتھکس کا تعلق آپ کے اپنی ذات سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کن ایتھیکل اسٹینڈرڈس پہ رکھتے ہیں, اور یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. بہت سارے لوگ ایتھیکلی اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں تو آفیشیل کار کے لیے کو پرسنل یوز میں نہیں لاتے, یا آفیشیل کوئی اسٹیشنری ہے اس کو پرسنل یوز میں نہیں رکھتے, اور اس طرح سے کوئی بھی آفیشیل آورز میں وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, بلکہ پورا ٹائم جو ہے آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں بیکاز دے فیل obligatory کہ آرگنائزیشن نے مجھے پے کیا ہے ان آورس کے لیے, آئی ہیو سائنڈ دا ایگریمنٹ, therefore آئی شوڈ آنر دیٹ ایگریمنٹ. تو آرگنائزیشن کے لیے ہارڈ ورک کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ اور اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ کام کروں سو دیٹ آرگنائزیشن ول بی بینیفیٹڈ. دس از مائی رسپانسبلٹی. یہ انڈیویجول ایتھکس ہوتا ہے. انڈیویجول ایتھکس آپ کے لیے, آرگنائزیشن کے لیے بھی ہے, سوسائٹی کے لیے بھی ہے, فیملی کے لیے بھی ہے, اور گورنمنٹ کے لیے بھی ہے کہ آپ ان کے لاس کو فالو کریں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گورنمنٹ لا کو وائلیٹ کر دیا تو آئی پلیڈ اسمارٹلی. خاص طور پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ لوگ جو ہے مثال کے طور پہ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے یا ریڈ لائٹ پہ سے کراس کر جاتے ہیں اور پھر دوسرے کو دائیں طرف بائیں طرف مڑ کے دیکھتے ہیں, دیکھو میں نے کتنا زبردست کام کیا. بیسیکلی دس از ان ایتھیکل بیہیویئر. یو ہیو وائلیٹڈ اے لا وچ از اے کرائم. تو اس لیے جب کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہے تب بھی آپ لا کو فالو کریں. تو یہ کچھ لوگ کرتے ہیں. ان کے انڈیویجول ایتھکس کے اسٹینڈرڈس بہت ہائی ہیں, تو کہتے ہیں چونکہ یہ گورنمنٹ کا لا ہے اس لیے وی ول فالو دیٹ, اور وہ پورا ٹیکس پے کرتے ہیں اور وہ ساری اپنی آبلیگیشن ایز اے سبجیکٹ ٹو دا لا پورا کرتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے دے آر گڈ سٹیزن.
تو یہ انڈیویجول ایتھکس ہوتے ہیں. پھر آکوپیشنل ایتھکس ہوتے ہیں. آکوپیشنل ایتھکس یہ کہ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے اس کی کچھ ایتھیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جیسے لائر کا پروفیشن ہے تو لائر کی پوری ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ جس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کو پوری طرح ڈیفینڈ کرے, پوری دیانتداری سے ڈیفینڈ کرے اور اپنی پوری انٹیلیجنس اور نالج لگا کر کے اسے ڈیفینڈ کرے. لیکن کچھ لائر ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں, اپنے کلائنٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ ہائیلی انیتھیکل بیہیویئر ہے, بلکہ کرمنل بیہیویئر ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز فارماسیوٹیکل کمپنی سے گفٹس لیتے ہیں اور بعض اوقات گفٹس میں اتنے زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ گفٹ کی بجائے برائب بن جاتا ہے, اور ان ریٹرن وہ ان کے میڈیسن کو لوگوں کو پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, اوور پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہائیلی انیتھیکل ہے. اسی طریقے سے کوئی انجینئر ہے, ڈیزائن میں کوئی فلا ہے, اس کو کا پریشر ہوتا ہے کہ بھائی اس ڈیزائن کے فلا کو میک اپ کر لو, ہم اس کو یہاں پہ اس طرح کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے, مینیج کر لیں گے, اور وہ اس کو مان لیتا ہے, تو اٹ از ہائیلی انیتھیکل. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو شیر شاہ پہ ایک برج تھا, وہ ایک دن اچانک گر گیا, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ڈیزائن پہ کمپرومائز کیا گیا تھا. کمپرومائز یہ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ جو برج بنانے کے لیے جو کرو بنایا گیا تھا وہ بہت شارپ کرو بنا دیا گیا تھا, کیونکہ وہاں پہ اسپیس نہیں بن رہی تھی. شارپ کرو بنانے کی وجہ سے وہ برج اسٹیبل نہیں تھا اور وہ گر گیا. تو اس لیے اس طرح کے آپ کے پروفیشن کے ایتھکس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہر پروفیشن کے ایتھکس ہوتے ہیں. جیسے میں ٹیچر ہوں تو میرے بھی پروفیشنل ایتھکس ہیں کہ میں آپ لوگوں کو جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں اس کو اس طرح سے پڑھاؤں, اتنا نالج امپارٹ کروں کہ آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ کے اندر ایک سیٹسفیکٹری لیول آف کمپٹنس ملے, اور جو میرے آورس ہیں اور جو میری ٹیچنگ ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہونی چاہیے. اس میں انہوں نے فائنڈنگ ڈائمنڈز ان اے رف ایتھیکل لینڈسکیپ, یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کانفلکٹ منرلز کا اور ڈائمنڈز اور گولڈ کا. جس علاقے سے بھی ڈائمنڈ یا گولڈ نکلتا ہے یا ریئر ارتھ میٹلز پروڈیوس ہوتے ہیں, اس علاقے کے لوگ کبھی بھی امیر نہیں ہوتے, کبھی بھی ویلدی نہیں ہوتے, خوشحال نہیں ہوتے. یہ منرل کرس کبھی کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سب سے زیادہ ڈائمنڈ جو ہے وہ کانگو سے نکلتا ہے, بٹ کانگو از اے پور کنٹری, اور وہ ڈائمنڈ نکال کر کے ڈی بیئرز ایک بہت بڑی ملٹی بلین ڈالر کی کمپنی بن گئی ہے. اسی طریقے سے ریئر ارتھ میٹل کو ایکسٹریکٹ کر کے یہ انٹیل اور دوسری کمپنیز یوز کرتی ہیں اور پھر مائکرو پروسیسر بنا کر کے بیچتی ہیں, اینڈ دے ارن ہیوج پروفٹ. جہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ بیسیکلی ان کو کچھ بھی نہیں ملتا, بلکہ وہ ڈفرینٹ گروپس آپس میں ایک دوسرے سے وار کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ سم ادر کمپنی ٹیکس ایڈوانٹیج آف دیٹ. تو یہ چیز جو ہے نا, اب یورپینز اور امیریکنز اس کو تھوڑا سا ریئلائز کر رہے ہیں, اسٹل کر رہے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا ریئلائز کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ اپنی کمپنیز کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں سے بھی یہ چیزیں خرید رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو پراپر اس کے اندر شیئر دیں تاکہ وہ بھی اس کا بینیفٹ لے سکیں. ویسے تو یہ ان کے علاقے کی منرل ہے, ان کے علاقے کی ویلتھ ہے. تو بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر رہی ہیں. جیسے اسٹار بکس ہے, وہ گھانا میں اب جو پرچیز کرتا ہے کافی, وہ صحیح پرائز دے رہا ہے آپ کو. تو یہ چیزیں ایتھکس کا حصہ ہوتی ہیں. آپ چاہیں اسکویز کر کے کر لیں, کچھ نہیں کر سکتے, وجہ اس کی ہے کہ وہ پیریشیبل آئٹم ہے, لیکن آپ جب اسکویز کر کے ان کو کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے تو ٹائم ول کم دیٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس کافی. پھر کافی پروڈیوس نہیں ہوگا تو دنیا میں کسی کو کافی نہیں ملے گی. تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کو سوشل سسٹینیبلٹی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب انہوں نے 4 ڈفرینٹ اپروچز بتائے ہیں کہ آپ کس طریقے سے سوشل رسپانسبلٹی کو اپروچ کر سکتے ہیں. ایک سب سے پہلا جو انہوں نے 4 اپروچ بتائے ہیں, لو سوشل رسپانسبلٹی سے لے کے ہائی سوشل رسپانسبلٹی. تو سب سے پہلی جو اپروچ بتائی ہے دیٹ از آبسٹرکشنسٹ اپروچ. آبسٹرکشنسٹ اپروچ یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کے مینیجرز اور اونرز اور امپلائیز لافل انداز میں یا ایتھیکل انداز میں پرفارم نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ انوائرمنٹ کے وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں, سوشل ویلیوز کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیئر پرپز از ٹو میک منی تھرو لیگل تھرو فیئر مینس اور فاؤل. چاہے وہ لیگل ہو یا انلیگل ہو, وہ کسی طریقے سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. اس طرح سے ان کا جو بیہیویئر ہے وہ آبسٹرکشنسٹ ہے, یعنی وہ سوسائٹی میں آبسٹرکشن کریٹ کر رہے ہیں.
अच्छा, दूसरी अप्रोच जो है वो डिफेंसिव अप्रोच है कि वो डिफेंसिव अप्रोच का मतलब ये है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको मिनिमल फॉलो करते हैं और उसके अलावा चीज़ों को फॉलो नहीं करते, और बाकी जितने रूल्स फॉलो करने के बाद मिनिमम लेवल पे वो कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो तीसरी अप्रोच कहलाती है कि वो एकोमोडेटिव अप्रोच है। एकोमोडेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि वो लीगली भी ठीक रहते हैं, एथिकली भी बैलेंस करते हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं और साथ में अपने प्रॉफिट को भी मैनेज करते हैं। तो ये एक अकोमोडेटिव अप्रोच है। उसके बाद एक और अप्रोच है, दैट इज़ प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच के अंदर वो खुद ऑर्गेनाइजेशन सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। वो देखती है कि हमें किन एरियाज़ में काम करना चाहिए, किन एरियाज़ में हमें फोकस करना चाहिए, हम किस तरीके से अबव द लॉ एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करें और उसकी वजह से हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ एक हार्मनी क्रिएट हो और एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन मिले। वैसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, और ये अप्रोच हाईली सोशली एथिकली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज का होता है, और वो फिर ऐसे तमाम काम नहीं करते हैं जो कि लीगली गलत हो या एथिकली गलत हो, और बल्कि उसके साथ साथ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी को कुछ रिटर्न मिले। जैसे अमेरिका में एक कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कंपनी क्या करती है कि लकड़ी के दरख्त काट करके फर्नीचर बनाते हैं, तो जितने दरख्त काटते हैं उससे दुगने दरख्त वो लगा देते हैं, ताकि जो काम करें उसमें सस्टेनेबिलिटी हो पैदा हो। हालांकि वो दरख्त खरीद करके काटते हैं, लीगली दे आर अलाउड टू डू सो, तो दे आर नॉट बाउंड लीगली कि वो मज़ीद दरख्त लगाएं, लेकिन मॉरली दे फील देमसेल्फ बाउंड कि जब वो दरख्त काट रहे हैं तो इतने दरख्त लगाएं कि फ्यूचर की जनरेशन को भी वुड अवेलेबल हो और वो भी फर्नीचर बना सके। अच्छा, एथिकली रिस्पॉन्सिबल होने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस एथिकली स्ट्रांग होती हैं तो एम्प्लॉयज़ भी एथिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विसल ब्लोइंग का कल्चर है या ओम्बड्समैन की प्रेजेंस है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग खुद ही मोहतात हो जाते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक आदमी को एथिकल वायलेशन के ऊपर वो प्रॉपरली एड्रेस कर लेते हैं, पनिश कर देते हैं, तो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जहाँ बाकायदा ओम्बड्समैन होता है। अगर आप कोई भी एथिकल वायलेशन देखते हैं, बहुत लोएस्ट लेवल के आप एम्प्लॉई हैं, आप हाईएस्ट लेवल के एम्प्लॉई के अगेंस्ट वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, यूनानिमसली लॉन्च कर सकते हैं, विद नेम लॉन्च कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर करती है कि उसको फ्यूचर में विक्टिमाइज ना किया जाए, प्रमोशन में और ना फायरिंग में। तो ये ऑर्गेनाइज जैसे जनरल इलेक्ट्रिक में है ओम्बड्समैन का कल्चर, तो वो मेक श्योर करते हैं कि हर लेवल के ऊपर लोग एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करें। और विसिल ब्लोइंग का कल्चर होता है कि किसी ने कोई गलत चीज़ देखी तो विसिल ब्लो कर दी, जैसे अंपायर विसिल ब्लो करता है, जब कोई फाउल होता है तो अंपायर विसिल ब्लो करता है, इसका मतलब ये कि कोई गलती हो गई है, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो ये कल्चर वहाँ पे कॉमन होता है, कोई भी आदमी वहाँ पे विसिल ब्लोइंग कर सकता है। तो ये हो गया आपका एथिक्स के बारे में चैप्टर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर है, दैट इज डाइवर्सिटी। अच्छा, डाइवर्सिटी क्या होती है? व्हाट इज डाइवर्सिटी ऑफ द वर्क फोर्स एंड द एनवायरनमेंट? वही बात होगी ना कि अब यू डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेक्सेस, बिटवीन जेंडर्स एंड बिटवीन रेसेस। मतलब आप नहीं बल्कि आप इनकरेज करते हैं कि आप दूसरे माइनॉरिटीज और दूसरी एथनिसिटीज को हायर करें आप। तो बिल्कुल। मैं जिस तरफ पहले लेकिन डिफाइन कर आप रहा था ऐसा सर, क्यों वो करते मैं हैं? इसका क्या फायदा है? मतलब इसका फायदा क्या है? जस्ट ये दिखाने के लिए लोगों को कि वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, आई गेस, आई डोंट नो। सर मैं ऐड समथिंग। जी प्लीज। डाइवर्सिफाइड अगर बैकग्राउंड होगा तो जाहिर सी बात है उससे थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ चीजें, किसी के पास कोई प्रोज होते हैं, किसी के पास किसी चीज की एक्सपर्टीज होती हैं, कुछ कुछ ऐसे आप ये कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज के लोग या कुछ एथिकली भी एथनिक वो भी होते हैं, उसमें भी आपको मुख्तलिफ जैसे हमारे यहाँ लेबर में एक पता नहीं मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो मार्बल के काम में मशहूर हैं। तो अगर डाइवर्सिफाइड होंगे लोग क्या तो होती उससे भी सर डिफरेंट माइंडसेट के लोग होंगे तो हो सकता है उससे भी काम में बेहतरी हो, ये भी एक चीज। है? राइट, राइट, ओके, गुड, करो। यस मरियम।
سر ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایکولیٹی مینٹین کرنے کے لیے بہت بہترین ہے. اس سے جو ہے ہر قسم کے لوگوں کو جو ہے ہم ایکولی جو ہے نا رائٹ دیتے ہیں اور ایکولی جو ہے ان کو جو ہے نا ان کی ایبلٹیز کو ہم جو ہے نا وہ پروموٹ کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. ہم ڈفرینٹ کنٹریز کی جو ہے نا ایک ایکول رائٹ دیتے ہیں, مطلب ہر ایک کو برابر جو ہے نا ان کو نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں, بلکہ ایکول رائٹس دیتے ہیں. ان کی جو ان کے کوئی ایڈوانٹیجز ہیں تو وہ ہم اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی. یعنی کہنا چاہیے کہ فرق نہیں کرتے ہیں, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی ہے. ایک جیسا ماحول ہوتا ہے, ایک جیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک جیسی جو ہے وہ ان کی جو ہوتی ہے رویہ بہیویئر ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے مریم, گڈ. جی ڈینیل, آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں سر, میں یہی چیز بتانا چاہ ڈینیل رہا یو ریزڈ. تھا. جی جی سر, میں نے پلیز. اس لیے ریز ڈاؤن کر دیا کیونکہ سب وہی کہہ رہے تھے. سر ڈائیورسٹی اس لیے بھی آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کر دیں گے نا, جیسے ہمارے کراچی میں بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اوپر یا جابس کے اوپر ڈسکرمنیشن ہوتی ہے کہ یہ والا ڈومیسائل ہو, یہ والا ڈومیسائل نہیں ہو, یہ والا NIC ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو آرگنائزیشن یا کنٹری کو یا اس ادارے کو جو فائدہ پہنچا سکتا ہے ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے اور اس کو لے لیتے ہیں جو نان ڈیزرونگ ہوتا ہے. تو ڈیزرونگ لوگ آتے ہیں اس سے ڈائیورسٹی سے, اور اس سے ایونچولی آرگنائزیشن کو یا اگر کنٹری ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو ڈائیورسٹی اس لیے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, کسی بھی ادارے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. رائٹ. ظاہر ہے 1970 کے بعد فارملی کوٹا سسٹم آیا, اس کے پہلے بھی کوٹا سسٹم کسی طریقے سے پریویل کرتا تھا لیکن میرٹ زیادہ پریویل کرتا تھا. دیٹس وائی آپ نے دیکھا کہ 1980 تک پاکستان نے کافی بہتر ترقی کی. اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہوا ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے میرٹ سسٹم کو ہٹا کر دیا اور کوٹا سسٹم لے آئے. اور کوٹا سسٹم بھی ڈسکریمنیٹری کوٹا سسٹم لے کر کے آئے. اگر کوٹا سسٹم لے کر آتے اور وہ پاپولیشن کے مطابق ہوتا, جتنی پاپولیشن ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں کو وہاں سے پک کریں گے, تب بھی وہ ڈائیورسٹی ہوتی اور بہت اچھی ڈائیورسٹی ہوتی, اور اس طرح سے پاکستان زیادہ بہتر طریقے سے ترقی کر سکتا تھا. لیکن پاکستان کی ترقی نہیں کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے, میجر وجہ ہے, وہ ہے کوٹا سسٹم. کوٹا سسٹم کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ آپ ڈیسیجن میکنگ کی پوزیشنز پہ گریڈ 17 میں ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو کہ کمپرومائزڈ لوگ ہوتے ہیں. یعنی آپ نے ایسے بہترین لوگوں کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کو گریڈ 17 میں سلیکٹ کیا جو ڈیسیجن میکنگ کی ایوریج یا بلو ایوریج کوالٹی رکھتے. پھر گریڈ 18 میں اس سے زیادہ برا حال ہو جاتا ہے, کیونکہ ان میں سے بھی جو پھر کوٹا کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, حتیٰ کہ گریڈ 22 پہ جب آدمی پہنچتا ہے وہ بالکل ایسا ڈیسیجن میکر ہوتا ہے کہ بلو میڈیوکر ہوتا ہے. ایز اے ریزلٹ ہماری ڈیسیجن میکنگ کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. آف کورس کوٹا سسٹم از اگینسٹ ڈائیورسٹی اینڈ اگینسٹ دا پرنسپل آف جسٹس اینڈ اگینسٹ دا پرنسپلز آف اسلام. یہ بالکل صحیح بات ہے اور میں اس کو اوپنلی کہتا ہوں. تو ڈائیورسٹی از بیوٹی. ڈائیورسٹی اس لیے بیوٹی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ڈائیورس بنائی. اس طرح آپ روبوٹس بناتے ہیں, سب ایک جیسی شکل کی بنا دیتے ہیں, گاڑیاں بناتے ہیں ایک جیسی شکل کی, گاڑیاں ایک ماڈل جو سب ایک جیسی شکل کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انسانوں کو بھی سب کو ایک ہی شکل کا بنا دیتا ہے. اتنے سارے پھل پھول کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی, اتنے سارے جانور کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. بھائی انسانوں کو چاہیے تھا کھانے پینے کے لیے جانور, کھانے کے لیے جانور چاہیے تھا, ساری گائیں بنا دیتے, سارے بکریاں بنا دیتے. اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈائیورسٹی پیدا کی. ملینز آف اسپیشیز ہیں فلورا اور فونا کے, ملینز آف اسپیشیز ہیں اینیملز کے. جی مریم. سر یہ اصل میں نا انسان کی اپنی غلطی ہے. اصل میں نا پہلے منو سلوا اترتا تھا, اس پہ بھی انسان کو چین نہیں تھا, لیکن یہ ایک ہی کھاتے رہے, ایک ہی کھاتے رہے. پھر اللہ میاں نے جو ہے نا وہ منو سلوا اترنا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ڈائیورسٹی انہوں نے جو ہے وہ کریٹ کی کہ اپنا کرو اور اپنا کھاؤ. منو سلوا ایک بہت لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اترا تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر, اور وہ اس سے بیزار ہو گئے تھے. تو وہ کہتے تھے ہمیں لہسن دال یہ سب چیزیں کھانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی کھاؤ, اگاؤ, کھاؤ, محنت کرنا چاہتے ہو کرو. تو وہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ ایک جیسی چیز سے پریشان ہو جاتا ہے. جی مہدی صاحب. سر یہ میری پالیسی تو ہے, آئی لک فار میرٹ. اف یو کین گیٹ دا جاب ڈن یو آر ہائرڈ. اب سر دیکھیں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا واٹ آر دا ڈرائیونگ فیکٹرز بیہائنڈ ڈائیورسٹی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ مطلب مجھے
میں تو بس جیسے میں نے کہا نا, پالیسی یہی ہونی چاہیے کہ کین یو ڈو دا ورک, آر یو کوالیفائڈ, دیٹ شوڈ بی گڈ انف. تو ان دا پرسوٹ آف ڈائیورسٹی آپ خود کوٹا لگا دیتے ہو تو وہ کاؤنٹر انٹویٹو نہیں ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ سوری اینڈ کے جملہ میں نہیں سمجھا آپ کا. وہ خود کاؤنٹر انٹویٹو نہیں ہو جاتا یہ کانسیپٹ کہ بھائی ان دا پرسوٹ آف ڈائیورسٹی آپ نے کوٹے ہی رکھ لیے کہ آپ نے 2-3 لڑکیاں ہائر کرنی ہی کرنی ہے, چاہے آپ کے پاس اس سے زیادہ کوالیفائڈ لڑکے ہوں. جسٹ سیئنگ. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ پیور میرٹ بیس سسٹم کی بات کر رہے ہیں. میرٹ کے اوپر گورا اترے, کالا اترے, لڑکی اترے, لڑکا اترے, میرٹ کے اوپر آپ اسے ہائر کر لیں. دیٹ از پیور میرٹ بیس سسٹم. پیور میرٹ بیس سسٹم سے ڈائیورسٹی ڈفرینٹ ہے. ڈائیورسٹی کے اندر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کی آپ کی پاپولیشن کی کمپوزیشن ہے بالکل اسی طریقے سے آرگنائزیشن میں بھی لوگ ہوں. یعنی اگر آپ کے ملک میں 10% کالے لوگ ہیں تو آپ کے آرگنائزیشن میں بھی 10% کالے لوگ ہونے چاہیے. اگر آپ کے ملک میں 51% خواتین ہیں تو آپ کے آرگنائزیشن میں 51% خواتین. اگر آپ کی کنٹری کے اندر 3% ڈسیبلڈ لوگ ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن میں بھی 3% ڈسیبلڈ لوگ ہونے چاہیے. وہ تو ڈائیورسٹی کو اتنا زیادہ آگے تک لے گئے ہیں کہ وہ HIV, ایڈز اور LGBT ان سب کے لوگوں کو بھی انہوں نے ہائر کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ ڈائیورسٹی کو اچھی طریقے سے مینٹین کر سکیں. پوری دنیا سے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کوئی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جہاں سے بھی ان کو اچھا ٹیلنٹ مل رہا ہے ہائر کر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی پیورلی میرٹ بیس سسٹم نہیں اپلائی کر رہے ہیں بلکہ ڈائیورسٹی اپلائی کر رہے ہیں. اور جو آپ کا پوائنٹ ہے اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ میرٹ بیس سسٹم از ڈفرینٹ فرام ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی از آل انکلوسیو سسٹم. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کالوں کو پیچھے کر دیا گیا تھا, وہ غلام تھے تو ان کو آگے لانے میں ٹائم لگے گا. پھر اسی طریقے سے اور بہت سارے ریسز ہیں جو کہ پیچھے رہ گئی ہیں. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی مواقع ملنے چاہیے. دس از ڈائیورسٹی, دس از ناٹ پیورلی میرٹ بیس سسٹم. اسی لیے امریکہ میں اب ریڈ انڈینس, آسٹریلیا میں ایب اوریجنلس, ان کو بھی پوری اپارچونیٹی دی جا رہی ہے, بلکہ زیادہ اپارچونیٹی دی جا رہی ہے تاکہ وہ مین اسٹریم میں آ سکے. جی مریم. سر اس کا ایک فائدہ یہ بندوں انسان کے اندر انفیریٹی کمپلیکس پیدا نہیں ہوگا نا. سب تو بندہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, تو اس سے یہ ہے کہ کسی کے اندر سپیریٹی کمپلیکس نہیں ہوگا, کسی کے اندر انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہوگا, سب چیز برابر رہے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور لوگ اصل میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ. اگر آپ سندھی ہیں تو آپ سندھیوں میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اردو اسپیکنگ ہے تو اردو اسپیکنگ میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. حالانکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. اردو اسپیکنگ میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں, خراب لوگ ہوتے ہیں. سندھی اسپیکنگ میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں, خراب لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو تو آرگنائزیشن میں ایسے لوگوں کو انڈکٹ کرنا چاہیے جو اچھے لوگ ہوں, ٹھیک لوگ ہوں. تو میرٹ بیس سسٹم میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ میرٹ پہ جو آدمی جاب پہ پورا ہوتا ہے یو ہائر دیٹ پرسن, دیٹ از میرٹ بیس سسٹم. اور ڈائیورسٹی بیس سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگنائزیشن میں تمام طرح کے لوگوں کو, مائنورٹیز کو, فارنرز کو, سب کو اپارچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ایک چیز جیسے کہ امریکہ میں بہت واضح ہے کہ امریکنز ویسے تو بہت زیادہ اچھے ہیں مینجمنٹ میں اور کمپنی چلانے میں, ویژن میں بھی بہت اچھے ہیں, فوکس میں بھی بہت اچھے ہیں, مینیجریل اسکلز, لیڈرشپ اسکلز ان کی بہت اچھی ہے, لیکن وہ کوڈنگ کرنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں یا اتنی محنت نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر بنے. اب ظاہر ہے ان کے ملک میں اس کی کمی ہوتی ہے. جب اس کی کمی ہوتی ہے تو انٹرنیشنلی اس کمی کو وہ موسٹلی میرٹ سے ہی پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ کلیپ کا ایگزام پاس کر لیتے ہیں یا USMLE کا ایگزام پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر اس میں بھی جو اسکور ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو ڈفرینٹ جگہوں میں پلیس کیا جاتا ہے. تو دیٹ از موسٹلی میرٹ بیس سسٹم. لیکن آرگنائزیشن کیا کرتی ہے کہ آرگنائزیشن اپنے یہاں ڈائیورسٹی مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اتنی زیادہ ڈائیورسٹی مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گوروں کو شکایت پیدا ہو گئی ہے کہ ریورس ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بعض اسکلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک مخصوص کمیونٹی کے پاس ہوتے ہیں, دوسری کمیونٹی کے پاس نہیں ہوتے. جیسے بزنس کرنے کی صلاحیت قدرتی طور پہ میمن کے پاس ہوتی ہے, شیخ کے پاس ہوتی ہے, اور دوسری کمیونٹی کے پاس بزنس کرنے کی ایسی صلاحیت نہیں. اسی طریقے سے بعض کمیونٹی ایسی ہوتی ہے جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہے, پڑھنے لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ بہت اچھا پڑھ لکھ سکتے ہیں, کسی پروفیشن میں جا سکتے ہیں, کسی اچھی جاب میں جا سکتے ہیں, وہاں پروموٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اپنا بزنس نہیں کر سکتے. کچھ لوگ اسٹرکچرڈ کام بہت اچھا کرتے ہیں, کچھ لوگ ان اسٹرکچرڈ کام بہت اچھا کرتے ہیں.
تو جب آپ ڈائیورسٹی مینٹین کرتے ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن میں ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو انکلوڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو کسٹمرز کے نیڈ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. تو یہ ڈائیورسٹی کا بینیفٹ ہے. اور انوائرمنٹل ڈائیورسٹی یہ ہے کہ آپ انوائرمنٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو لیٹ دیم لیو، درخت نہیں کاٹیں، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچائیں، فونا اور فلورا جو انڈینجرڈ ہے ان کا خیال رکھیں، ان کو گرو کریں تاکہ وہ سسٹینیبل رہ سکیں، نیچرل ریسورسز کو ضائع نہ کریں، خاص طور پہ پانی کو ضائع نہیں کریں. اس معاملے میں امریکہ از این ایگزمپلری کنٹری کہ وہ سارا پانی انہوں نے اس طرح پریزرو کیا ہوا ہے. اور وہ جو بھی ان کے بارشوں کا پانی ہوتا ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی جھیلیں آپ کو پورے امریکہ میں پھیلی نظر آئیں گی، وہاں پہ وہ جمع ہو جاتا ہے. اور 30% آف دا واٹر ریزرو، جو میٹھا پانی جس کو آپ کہتے ہیں، دیٹ از ان امیرکا، بیکاز وہ انہوں نے سسٹمیٹک طریقے سے اس کو اپنے پاس پریزرو کیا ہوا ہے. جنگل کو پریزرو کیا ہوا ہے، جو اتنا بڑا جو جنگل ہے امیزون، یا امیزون اتنا بڑا جنگل ہے جو انہوں نے اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا. اسی طریقے سے ان کے جو شہروں میں جائیں یا آپ سبرز میں جائیں تو بہت طرح کے جانور ملتے ہیں، آپ ان جانوروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو کال ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ. اگر آپ کسی جانور سے خطرہ ہے تو وہ آپ کو وہاں سے ریموو کر دیں گے. وہ ان کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اس پروٹیکشن کے معاملے میں دے آر ویری گڈ. سنگاپور کو آپ دیکھیے، سنگاپور کے پاس کوئی نیچرل پانی کا سورس نہیں ہے، سنگاپور کے پاس کوئی دریا نہیں ہے. سنگاپور کیا کرتا ہے، سنگاپور میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، اسی وجہ یہ کہ انہوں نے درخت بہت لگائے اور وہ ایریا بھی ایسا ہے وہاں بارشیں بہت ہوتی ہے. سارا پانی وہ سب ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ سنگاپور ریور. وہ بیسیکلی بارش کا پانی ہے جو وہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ اسے یوز کرتے ہیں. دس از پلاننگ. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی بارش کا پانی ہوتا ہے لیکن وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. ہم اسے اسٹور کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کا ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا ہے کہ اس پانی کو اسٹور کر سکتے ہیں. اور پانی کے لحاظ سے پاکستان ون آف دا موسٹ ڈینجرس سچویشن میں ہے 25 ٹاپ کنٹریز میں، جہاں پہ پانی کی قلت اگلے 25 سال میں اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہ جگہ شاید جینے کے قابل نہ رہے. ٹھیک ہے، دیٹ از این ایشو. تو اس لیے آپ کو نہ صرف یہ کہ ہیومن ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے بلکہ انوائرمنٹل ڈائیورسٹی کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انوائرمنٹل ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو درخت ہیں اور گھاس ہے اور جو فلورا ہے، جو فونا ہے، اور جو بھی انوائرمنٹ کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس ایکو سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے. کراچی میں تو اتنا زیادہ پولیوشن ہو گیا کہ آپ کو چمکتا ہوا آسمان کبھی نظر ہی نہیں آتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کراچی میں آسمان پہ ستارے؟ ویری ریئرلی یو کین سی دیٹ. سب پینڈیمک جب آیا تھا تب دکھا تھا، جب سب گاڑیاں ہٹ گئی تھی تب دکھا سڑکوں سے. یس، چونکہ انوائرمنٹل پولیوشن کم ہو گیا تھا تب آپ آسمان دیکھ سکتے تھے. تو یہ آپ لوگ جو انوائرمنٹ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ایک کتاب چھپی تھی سائلنٹ اسپرنگ، کہ یہ جو اسپرنگ ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے پانی بہتا ہے اس کو آپ پولیوٹ کرتے ہیں. یہ کچھ نہیں کہتا آپ کو، کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کو، لیکن کیا ہوتا ہے پولیوشن کے نتیجے میں جب یہ زیادہ پولیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک حد تک اس پولیوشن کو ایبزارب کر سکتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ پولیوشن ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. تو وہ اسپرنگ سائلنٹ تو ہے لیکن اپنا انتقام لیتا ہے لوگوں سے. آپ آسٹریا میں چلے جائیں، آسٹریا میں کیا کرتے ہیں کہ وہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسپرنگس ہیں اور اسپرنگس اوپر سے نیچے پانی بہتا ہے. آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس پانی کو پولیوٹ نہیں کر سکتے. اور وہ اتنا صاف پانی ہے کہ یو کین ڈرنک دیٹ واٹر اینڈ دیٹ از پیور اسپرنگ واٹر، بیٹر دین منرل واٹر. اور انہوں نے تھوڑے تھوڑے وقفے پہ آدھا کلومیٹر پہ 1 کلومیٹر کے اوپر ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ لگایا ہوا ہے اور ٹیسٹنگ پوائنٹ سے واٹر لے کر کے پیریوڈیکلی وہ چیک کرتے رہتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ پہ واٹر کی کمپوزیشن کچھ اور آ رہی ہے اور دوسرے پوائنٹ پہ واٹر کی کمپوزیشن کچھ خراب آ رہی ہے، اٹ مینس کہ ان بٹوین کہیں پہ اسے پولیوٹ کیا گیا ہے، دین دے چیک اٹ اینڈ دے فائنڈ دا پرسن جس نے یہ کیا ہے اور اس سچویشن کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. اس طرح انہوں نے اپنے واٹر ریسورسز کو پریزرو کیا ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھ کر کے لگایا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی ہو تو صرف اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی تمہاری ضرورت. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے دیکھیں کہ نیچر کی پریزرویشن پہ وہ مہذب قوم ہے، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اس کے اندر بہت انوالوڈ ہے. گورنمنٹ نے ریگولیشنز لیجسلیشنز ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، جرنلی ایتھیکل بیہیویئر شو کرتے ہیں.
اور بہت ساری کنٹریز تو والنٹریلی ایتھیکلی بیہیویئر شو کرتے ہیں، اس کے اندر جاپان سب سے پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی کنٹریز بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کہ لا کی وجہ سے، ان کے لاز اتنے اسٹرکٹ ہیں، وہ ایتھیکل بیہیویئر شو کرتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ کس کس بیسس کے اوپر ڈائیورسٹی کرنی چاہیے اور کس کس بیسس کے اوپر ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. وہی ڈائیورسٹی ہے، وہی اسی کے اوپر ڈسکریمنیشن بھی ہو سکتا ہے. ایج کی ڈائیورسٹی ہونا آپ کی آرگنائزیشن میں بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سے بوڑھے لوگ کام کر سکتے ہیں، جس طرح سے میڈیم ایج کے لوگ کام کر سکتے ہیں، جس طرح سے نوجوان کام کر سکتے ہیں، ان سب کے کام میں بہت فرق ہے. بوڑھے لوگ گائیڈ زیادہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ایکسپوجر ہے، ایجوکیشن ہے، تو وہ آپ کو اسٹریٹجی اور اس طرح کی چیزوں میں آپ بہت زیادہ ہیلپفل ہو سکتے ہیں. یا کسی ایک ایریا میں بھی وہ ڈیپ ایکسپیرینس رکھتے ہو، تو اللہ میاں نے ویسے بھی کسی کو ناکارہ تو نہیں پیدا کیا نا. تو آرگنائزیشن میں ایج کی بھی ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، ہر ایج کے لوگ ہونے چاہیے، سو دیٹ ہر ایج کا جو پوائنٹ آف ویو اور تھنکنگ ہے اور جو ورک کا اسٹائل ہے وہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. تو اس کو ڈائیورسٹی آن دا بیسس آف ایج کہتے ہیں. اور ایج کی بیسس پہ ڈسکرمنیشن کرنا از ایلیگل ان امریکہ میں مجھے معلوم ہے کہ ایج کی بیسس پہ آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے. آسٹریلیا میں بھی مجھے معلوم ہے کہ ایج کی بیسس پہ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے، اور شاید یورپ میں بھی ایسا ہی ہے زیادہ تر کنٹریز میں. یعنی آپ ایڈ میں یہ نہیں لکھ سکتے کہ پیپل مور دین 60 ایئرز آف ایج کین ناٹ اپلائی. یہ ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف ایج. اس لیے آپ وہاں کے جتنے بھی سی ویز ہیں کسی پہ بھی کسی نے اپنا ایج نہیں لکھا ہوتا ہے، اور نہ ہی انٹرویو دوران وہ آپ سے پوچھتا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا کالم ہے کہ آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھیے. بہت سے بہت آپ سے ڈے آف برتھ پوچھ لیں گے، وہ اس لیے کہ جب آپ کی سالگرہ ہوگی تو وہ آپ کو کیک بھیجیں گے یا آپ کو کارڈ بھیجیں گے. اس آرگنائزیشن کا ٹریڈیشن. ایج کی بیسس پہ ڈسکرمنیشن پوری دنیا میں ختم ہو گئی ہے. آسٹریلیا میں تو یہ ہے کہ لوگوں کو ریٹائر کرنا از ایلیگل. 80 ایئرس کا آدمی ہے، دیوار پکڑ پکڑ آ رہا ہے، کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہفتے میں 2 دن کام کرتا ہے، روزانہ 4 گھنٹے کام کرتا ہے. اس نے اپنے آسانی کے لحاظ سے اپنے ورکنگ آورس کا آرگنائزیشن بتا دیے، آرگنائزیشن از اوکے ود دیٹ. وہاں پہ ویسے بھی مین پاور کی کمی ہے، پلس ایج کی بیسس پہ ڈسکرمنیشن کرنا از ایلیگل. تو ایج کی بیسس پہ آپ کو کوئی ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتا. جینڈر کی بیسس پہ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے. اب جینڈر ڈائیورسٹی بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا میں. جینڈر ڈائیورسٹی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے ہے کہ مردوں کو کام کرتے ہوئے 10,000 سال گزر گئے، اور 17 سینچری سے لے کر کے اب تک 400 سال سے مرد مسلسل کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں. 500 سال ہو گئے. خواتین کو جاب مارکیٹ میں آئے ہوئے 75 ایئرس میں. تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس سے، کیونکہ مرد تو کام کرتے چلے آ رہے تھے. عورتوں کا انڈسٹری میں کام کرنا از اے ریسنٹ فینومینا. اب جب عورتوں کو آپ انڈسٹری میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جینڈر ایکویلٹی از اے گریٹ چیلنج. کہ آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں 51% خواتین اور 49% مین. اتنی خواتین ہیں ہی نہیں جو اتنے ایجوکیشن لیول کی ہوں جو جاب کر سکیں، یا ولنگ ہو جو جاب کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے خواتین تو ولنگ ہی نہیں ہوتی جاب کرنے کے لیے. تو آپ کہاں سے یہ ڈائیورسٹی یہ والی ڈائیورسٹی کو فلفل کرنا بہت بڑا چیلنج. اس وقت پاکستان میں بینکس اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 40% خواتین کو رکھیں اور 60% مرد ہو، کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی. اب 40% کو خواتین کہاں سے لائیں؟ دیٹس وائی کوئی بھی خاتون گریجویٹ ہو کے نکل رہی ہیں، بینک میں اپلائی کریں، شی ول گیٹ اے جاب. ہم ڈائیورسٹی کو اب اس لیول پہ لے جاتے ہیں نا، ہم بعض چیزوں کو جس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں وہ اس لیول تک لے جاتے ہیں جو پریکٹیکل نہیں رہتا ہے. تو ہم ڈائیورسٹی پروموٹ تو کر رہے ہیں. اب جینڈر ڈائیورسٹی از اے بگر چیلنج. اب یہ جیسے کنٹریز ہیں لائک افغانستان، وہاں پہ آپ کو جینڈر ڈائیورسٹی نظر نہیں آئے گی. پاکستان میں جینڈر ڈائیورسٹی نظر نہیں آئے گی. بٹ اس کے لاجیکل اینڈ ریشنل ریزنز ہیں. وہ یہاں پہ خواتین کو منع نہیں کر رہا کہ آپ جاب نہیں کریں. زیادہ تر جگہوں پہ اب یہ پرابلم نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، خواتین جاب کرنا چاہتی ہیں تو کریں. لیکن یہ کہ وہ بہت ساری خواتین ولنگ ہی نہیں ہے جاب کرنے کے بارے متعلق. پھر بہت ساری خواتین کو اپنے گھریلو مصروفیات زیادہ پسند ہیں، وہ اس میں بزی رہتی ہیں، تو وہ جاب نہیں کرنا چاہتی. تو یہ جینڈر ڈائیورسٹی از آلموسٹ امپاسبل ٹو اچیو، اور امریکہ بھی اس کے اوپر اسٹرگل کر رہا ہے. امریکہ میں آپ دیکھیں آج تک کوئی لیڈی پریسیڈنٹ نہیں آئی ہے. پاکستان میں تو پھر بھی لیڈی جو ہے وہ گورنر بھی بنی ہیں اور پرائم منسٹر بھی بنی ہیں، لیکن امریکہ میں کوئی لیڈی نہیں بنی ہے.
اور اس کے علاوہ آرگنائزیشنز میں دیکھیں آپ ٹاپ پوزیشن پہ خواتین بہت کم ہے, ہارڈلی 2-3% خواتین ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں, بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو مینڈ دس, بٹ اٹ از ناٹ ایزی. سر ریس اور ایتھنیسٹی ہے اس کے بعد. ہاں ریس ہاں ریس کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہر جگہ پہ ایک مارشل ریس ہوتی ہے اور وہ جو ہے آپ کے اوپر رول کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اب دنیا میں اس کے خلاف وہ ہو رہا ہے کہ بھائی کوئی ایک پرٹیکولر ریس نہ ہو جو آپ کے وہ ڈومینیٹ کرے, بلکہ تمام ریسز کو ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. تو یہ ایک ریس کا مسئلہ. پھر ایتھنیسٹی, ایتھنیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ایتھنیسٹی سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ اردو اسپیکنگ ہے, سندھی اسپیکنگ ہے, سرائکی اسپیکنگ ہے, تو یہ ایتھنیسٹی ہے. تمام ایتھنک اوریجن کے لوگوں کو ایکول اپرچونیٹی ملنی چاہیے جاب میں. پھر ریلیجن ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں کو آپ کو جاب پہ پراپر اپرچونیٹی دینی چاہیے. ریلیجن کی بیس پہ ڈسکریمنیشن کرنا از ویری بیڈ, اور یہ ہمارا اسلام بھی ریلیجن کی بیس پہ ڈسکریمنیشن کرنے سے منع کرتا ہے. بہت سارے لوگ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, جیسے شیعہ ہوتے ہیں تو سنیوں کو ہائر نہیں کرتے, سنی ہوتے ہیں تو شیعوں کو ہائر نہیں کرتے, تبلیغی جماعت والوں کی کمی ہے تو صرف تبلیغی جماعت والوں کو ہائر کرتے ہیں. دس از ڈسکریمنیشن, دس از بیڈ, ایتھیکلی بھی بیڈ ہے اور پرنسپلی بھی بیڈ ہے اور آرگنائزیشن کے لیے بھی برا ہے. کیونکہ جب آپ سارے ایک جیسے سوچ والے لوگوں کو آرگنائزیشن میں رکھ لیں گے تو ڈفرینٹ تھنکنگ آئے گی نہیں آرگنائزیشن میں. جب ڈفرینٹ تھنکنگ نہیں آئے گی تو آرگنائزیشن گرو کیسے کرے گی؟ اب سیکسول اورینٹیشن میں ایشو جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ جو ہے آدمی جو ہے عورتوں سے شادی کرتے ہیں, ہم ان کو نارمل سمجھتے ہیں, لیکن اب جو ہے وہ میٹرو سیکشول لوگ بھی آ رہے ہیں, LGBT بھی آ رہے ہیں, اور ان کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, ان کو سوسائٹی میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. مینٹل النس کو, یہ مینٹل النیسز ہیں, ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا امریکہ اور جی بالکل, اور اتنا زیادہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ اس کو لیگل قرار دے دیا, گلوریفائی کرتے ہیں, گلوریفائی کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور جن کنٹریز میں ان لوگوں کو اوپر سختی کی جاتی ہے ان کنٹریز کو یہ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ تو اس کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. تو آرگنائزیشنز بھی لوگوں کو اب سیکسچول اورینٹیشن کی بیسس پہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے, بلکہ اگر کوئی آدمی کسی ڈفرینٹ طرح کا سیکسولی اورینٹیڈ ہو, میٹرو سیکسول ہو یا LGBT سے تعلق ہو, اس کو آرگنائزیشنز ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو ہائر کرنا ضروری سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اگر ان کو ہائر نہیں کیا گیا, ان کو اگر سوسائٹی سے کاٹ دیا گیا تو دیٹ ول بی بیڈ فار دا سوسائٹی. تو یہ ان کے ویلیوز ہیں. وی ڈو ناٹ ایگری ود دس, وی ڈو ناٹ بلیو ان دس. پھر سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ دیکھیے, سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ کا مطلب کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی غریب علاقے کا بچہ ہے, کسی مزدور کا بچہ ہے, کسی پیون کا بچہ ہے, اور وہ بچہ پڑھ لکھ وہ محنت کر کے انٹر کرتا ہے, اس کو NID یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے, اسکالرشپ مل جاتا ہے, اور وہ انجینئرنگ پڑھ لیتا ہے, لیکن اس کا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ بہت ویک ہے. اب وہ اپلائی کرتا ہے PNG میں, پراکٹر اینڈ گیمبل میں میرٹ پہ اس کا ہو بھی جاتا ہے کیونکہ تمام ایگزامس ٹیسٹ کوالیفائی کرتا ہے, کانفیڈنٹ بچہ ہے. اب وہ وہاں جا کر کے ظاہر ہے کہ انگریزی اس طرح سے بول نہیں سکتا جہاں وہ وہاں پہ کراچی گرامر اسکول کے لڑکے جیسے انگریزی بول رہے ہیں, اس طرح سے پین اوڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو ایک تو پتہ نہیں ہے کہ کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں فیشن کیا ہوتا ہے. وہ تو پوری زندگی ایک پینٹ شرٹ پہن کر کے یونیورسٹی جاتا رہا. ان کے لحاظ سے ڈریسنگ نہیں کر سکتا, ان کے لحاظ سے سوشلائزنگ نہیں کر سکتا, ان کے لحاظ سے اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا باوجود اس کے کہ ٹیلنٹڈ ہونے کے پیچھے رہ جاتا ہے, اور وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پروموٹ ہو رہے ہیں, یہ اپنے لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے, سوشل ایکسکلوژن کی وجہ سے پروموٹ نہیں. پھر اکثر جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ گرامرین کا ایک گینگ ہوتا ہے, پیٹیرین کا ایک گینگ ہوتا ہے, اور اس طرح سے دوسرے جو ٹاپ اسکولس کے IBA کے لوگوں کا گینگ ہوتا ہے, NID کے لوگوں کا گینگ ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آرگنائزیشن یا اپنے انسٹیٹیوشن کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اور جو دوسرے انسٹیٹیوشن سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں. یا اسی طرح سے بعض آرگنائزیشن میں پینے پلانے والوں کا بھی ایک گروپ ہوتا ہے, وہ جو پیتے پلاتے ہیں تو وہ اس میں ان لوگوں کو انکلوڈ کرتے ہیں جو پیتے پلاتے ہیں, اور جو پیتے پلاتے نہیں ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز کہلاتی ہے گلاس سیلنگ سنڈروم. گلاس سیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ گلاس کی ایک چھت ہے, ٹھیک ہے, اور میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ چھت سے اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ چڑھ رہے ہیں, کیسے چڑھ رہے ہیں, کس وجہ سے چڑھ رہے ہیں.
لیکن میں خود نہیں اس کے اوپر چڑھ پا رہا ہوں بیکاز آف مائی سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ. اس کو کہتے ہیں گلاس سیلنگ سنڈروم. جیسے امریکہ میں کالوں کے ساتھ ہوتا ہے, اچھے اسکول سے پڑھ کر کے آتے ہیں, کسی طرح اچھے اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, کسی اچھی آرگنائزیشن کو جوائن کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں مینیجریل پوزیشن کے لیے جو بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے, جو سوشل نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے, جو ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ ان کے اندر نہیں ہوتا. ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ سوشل نیٹ ورک نہیں ہوتا, سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہوتا, تو وہ پروموٹ نہیں ہو پاتے. یہ گلاس سیلنگ سے ڈراپ کہلاتا ہے, اور یہ ایک سیریس ایشو ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. اور آرگنائزیشن ایک طرح سے آپ کہیں گے کہ وہ جسٹیفائڈ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو اس لیے پروموٹ نہیں کرتے ہیں کہ اگلی پوزیشن کے اوپر, مارکیٹنگ مینیجر پوزیشن پہ آپ کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو کہ اسٹرانگ نیٹ ورک رکھتا ہو, دوسرے آرگنائزیشن میں کنیکشنز رکھتا ہو, تو وہ تو وہی آدمی ہوگا نا جو سوشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو. اس لیے آرگنائزیشن اس بیسس پہ ڈیسیجن لے لیتی, یہ غریب کا بچہ رہ جاتا ہے. یہ کلاس سیلنگ سنڈروم کہلاتا ہے. ڈسیبلٹیز اور کیپیبلٹیز کہ بھائی کچھ لوگوں میں آج ڈسیبلٹی ہوتی ہے. امریکہ میں تو لا ہے ڈسیبلٹی لا, کہ اگر کوئی آدمی کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اور اس جاب کے لیے ادروائز کمپیٹنٹ ہے, تو یو ہیو ٹو ہائر دیٹ پرسن, اور اس کی ڈسیبلٹی کو میک اپ کرنے کے لیے جتنے میجرز ہیں وہ آرگنائزیشنز خود لیں گی. جیسے مثال کے طور پر اس کو آرگنائزیشن میں موو کرنے کے لیے ریمپ چاہیے. اب تو ریمپ ویسے بھی ریسٹورنٹ میں اور آفیسز میں کامن ہو گیا ہے, پہلے مشکل ہوتی تھی, لیکن اب یہ تو بائی لا انہوں نے کر دیا کہ جناب ریمپ بنانا ضروری ہے تاکہ جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہیں وہ اپنی ویل چیئر اس کے اوپر سے چلا سکیں. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی کو کڈنی کا پرابلم ہے, اب اس کو جاب مل گئی ہے میرٹ کے اوپر, تو اس کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن سے کلیم کرے گا کہ جناب آپ مجھے یہاں پہ ایک واش روم میرے ساتھ بنا کر کے دیں, کیونکہ بار بار مجھے واش روم جانا پڑتا ہے. آرگنائزیشن از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ وہاں پہ ڈسیبلٹی کمپنسیشن اس طرح سے آرگنائزیشن کے اوپر کرنا بائنڈنگ ہے. بعض لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں امریکہ میں, لیکن یہ لا ہے. کہ بات کیا ہے, ایجوکیشن. جی ایجوکیشن کے اوپر بھی آپ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی جاب کی ریکوائرمنٹ اگر انٹر پاس ہے, تو آپ اس کے اوپر اگر بی اے پاس کی ریکوائرمنٹ دیتے ہیں تو آپ کو کورٹ میں پروو کرنا پڑے گا کہ وائی یو ریکوائر بی اے پاس پرسن فار دس پوزیشن اینڈ وائی یو آر ناٹ انڈکٹنگ انٹر پاس پرسن فار دس پوزیشن. یا اسی طرح کیپیبلٹیز میں بھی جو پہلے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی جاب پہ 35 ایئرس سے زیادہ ایج کے لوگوں کو نہیں رکھ رہے, تو آپ کو کورٹ میں پروو کرنا پڑے گا کہ آپ 35 ایئرس سے زیادہ ایج کے لوگوں کو اس لیے نہیں رکھ رہے کہ یہاں پہ 40 kg لوڈ اٹھانے کا کام ہوتا ہے جو 35 ایئرس سے زیادہ ایج کے لوگ نہیں کر سکتے. تب پھر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وائی یو آر ہائرنگ ینگر پیپل. تو اسی طریقے سے پھر ایکسپیرئنس, کہ جناب آپ اگر کوئی ایسا ایکسپیرئنس ڈالتے ہیں جس کی کہ اس جاب کے اندر ریکوائرمنٹ نہیں ہے, جیسے کہ آپ پاکستان میں جو ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں خاص طور پہ گورنمنٹ پوزیشنز کے لیے, تو اس میں صرف آدمی کا نام نہیں لکھا ہوتا, باقی اس کا پورا بایو ڈیٹا لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کا آدمی چاہیے ہمیں. تو وہ بیسیکلی ایک پرٹیکولر اسپیسیفک ایکسپیرئنس کا اس لیے ایڈ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایک پرٹیکولر آدمی کو سوٹ کرے اور پھر اسے وہ ہائر کر لیں. جیسے یہ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو کو پہلے اپوائنٹ کر دیا گیا تھا, پھر اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے باقاعدہ اخبارات میں ایڈ دیا گیا, تو اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ تھی کوالیفیکیشن کی یہ تھی کہ وہ وار اسٹریٹجی میں ماسٹرز کیا ہوا. اب وار اسٹریٹجی کا ماسٹرز کا پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو سے کیا تعلق؟ یہ تعلق ہے کہ ایئر وائس مارشل ہے, اس نے چونکہ وار اسٹریٹجی پڑھی ہے وہ اس کے اوپر کوالیفائی کر سکتا ہے. تو یہ تو ہمارا بالکل اوورٹ ڈسکریمنیشن ہے, اور یہ ایک پرٹیکولر ایکسپیرئنس ہم نے اس لیے مانگا وہاں پہ کہ آپ ایک پرٹیکولر آدمی کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈائیورسٹی نہیں ہے بلکہ یہ ڈسکریمنیشن ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز جس کے اوپر کام ہو رہی ہے دیٹ از فزیکل اپیئرنس. بھائی بہت سارے لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت پتلے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, بہت سارے بہت لمبے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت کالے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو سورج مکھی کا مرض ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. تو آپ فزیکل اپیئرنس کی وجہ سے, کسی کا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ کہ کسی کا سر بہت بڑا ہے, تو آپ فزیکل اپیئرنس کی وجہ سے کہ یہ آدمی ہمارے آرگنائزیشن میں آئے گا تو مذاق اڑے گا اور لوگ جو ہے وہ خواہ خواہ میں ڈسٹرب ہو گئے, اس وجہ سے نالے یہ بھی ڈسکریمنیشن میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب تو
बॉडी शेमिंग को बाकायदा बुरा समझा जाने लगा है यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह। आप बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, दिस इज बैड। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आदमी के अंदर जो है दूसरी तरह की चीज़ें हैं, जैसे ये कि कोई बहुत नाजुक मिजाज का आदमी है या इस तरह से, और किसी कोई और तरह की कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है किसी आदमी के अंदर, तो उसकी वजह से आप उसको रिजेक्ट करें तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन में आता है। ये सारे लॉज हैं अमेरिका में, आप देख लीजिए, ये सब एक्ट हैं जो कि आपको बताते हैं कि जनाब आप इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।